आसमान, पैगाम नंबर 40। मुकाशफा 21 बाब दूसरी आयत। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते हुए देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। मॉन्यूमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अल-अक़वामी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़ हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कांगो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज़ायद ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादात को 200 से ज़ायद ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया, और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। नया यरूशलेम शहर आसमान की बादशाही के वस्त में वाक़ है। इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई 24,000 किलोमीटर है। ये बहुत बड़ा शहर है। नए यरूशलेम में दाखिल होने की अहलियत ताज के रूहानी मानी नए यरूशलेम में दिए जाने वाले ताज के रूहानी मानी पर मुश्तमिल है। सोने का ताज किसी मिलावट के बगैर खालिस सोने से बना हुआ है। ये लातब्दील सच्चे ईमान के लिए खड़ा होता है। नए यरूशलेम में दाखिल होने के लिए आपको ईमान के 5वें दर्जे पर पहुंचना है, जो दर्जा खुदा को पसंद है। आगे आइए हम रास्तबाजी के ताज में देखें। रास्तबाजी का ताज उनको दिया जाता है जो खुदावंद के ज़हूर के आरज़ूमंद हों। उनकी जिंदगियां किस किस्म की होंगी? जो खुदावंद की ज़ाहिरी जिंदगी से सच्चा प्यार करते हैं। अव्वल पौलुस रसूल की तरह जो बेऐब और खुदा की बादशाही के वफादार होते हैं, वो खास दिलों की तकमील करते हैं। दोम, जब वो खुदावंद से मिलते हैं तो सूरत हाल को रूह में समझते हैं। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों और टेलीविजन के तमाम नाजरीन, आज आखिर हम नए यरूशलेम में दाखिल होंगे। नया यरूशलेम शहर आसमान की बादशाही के वस्त में वाक़ है, यानी ये आसमान की तीसरी सल्तनत से अलहदा जगह पर वाक़ नहीं है, बल्कि ये आसमान की तीसरी सल्तनत में ही है। मगर इसको वाज़े तौर पर अलग करने के लिए पूरी तरह ऊंची ऊंची दीवारों ने घेर रखा है। इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई 24,000 किलोमीटर है। ये बहुत बड़ा शहर है। जब तक आप नए यरूशलेम में ना आ गए, आपको बहुत से फाटकों में से गुजरना पड़ा। अव्वल आपको फिरदौस में निजात के दरवाजे में से गुजरना पड़ा। आगे आपने आसमान की पहली बादशाही का दरवाजा खोला। आगे आप आसमान की दूसरी सल्तनत के दरवाजे में से गुजरे, और फिर आसमान की तीसरी सल्तनत के दरवाजे में से। आखिर आप नए यरूशलेम शहर में आ गए, जहां आपके गुजरने के लिए एक और दरवाजा है। सिर्फ 5 दरवाजों में से गुजरने के बाद ही आप नए यरूशलेम में दाखिल हो सकते हैं। मुकाशफा 22वें बाब की 14वीं आयत इसके मुताल्लिक कहती है, मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं। वो क्यों मुबारक हैं? जामे के रूहानी मानी दिल के हैं। वो जो अपने जामे धोते हैं, वो हैं जो अपने दिलों को पाक करते हैं। वो मुबारक हैं, क्योंकि वो हर किस्म की बदी को छोड़ देते हैं और अपने दिल को सच्चाई और रूह से भर लेते हैं।
کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو نئی یروشلم میں داخل ہونے کے لیے 5 دروازوں میں سے گزرنا ہے. اب نیا یروشلم کس قسم کی جگہ ہے؟ نیا یروشلم کس قدر خوبصورت ہے، یہ کس قدر شادمان جگہ ہے. ایک کہاوت ہے کہ دیکھنا یقین کرنا ہے. البتہ پہلے ہم ایک نگاہ مسلسل ڈالتے ہیں جو فردوس سے نئے یروشلم تک کا منظر پیش کرنے کی کرتی ہے. بے شک جو کچھ آپ آسمان میں دیکھنے جا رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. جو آپ اسکرین پر اب دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ایک بہت معمولی سا خاکہ دکھانے کے لیے ہے. جی اسکرین پر دیکھیے. مجھے افسوس ہے کہ ہم اس زمین کی کسی چیز کے ساتھ بھی آسمان کی خوبصورتی کو پیش نہیں کر سکتے. تو یہ فردوس ہے، ٹھیک ہے، یہ فردوس اور پہلی اور دوسری بادشاہی میں سے ہیں. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ آسمان کی بادشاہی کو جسمانی آنکھوں سے نہیں بلکہ روح القدس کی الہام کے ساتھ دل کی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہوں گے. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آسمان کے ایسا بیان سے باہر خوبصورت ہونے پر نیا یروشلم کس قسم کا ہوگا؟ خدا باپ چاہتا ہے کہ آپ سب نئے یروشلم میں آئیں. وہ نہیں کہتا کہ صرف وہ جو خاص طور پر چنے گئے ہیں وہی اس میں آ سکتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا اور باپ اور خداوند نئے یروشلم میں آپ سے ملنے کے کتنے مشتاق ہیں؟ خدا آپ کا باپ ہے جس نے آپ کو بنایا. وہ صرف ہماری روح کا باپ ہی نہیں، ہمارے حمل میں پڑنے اور جنم لینے سے لے کر ہمارے نشوونما پانے تک ہمیں دیکھتا رہا ہے. جب ہمارا جہنم میں گرایا جانا طے تھا تو ہمارا خداوند ہی ہے جو ہمیں آسمان پر لے جانے کے لیے ہماری خاطر مصلوب ہوا. اسی طرح ہمارا خداوند اور خدا باپ ہمیں آسمان کی قیمتی بادشاہی میں لے جانے کے لیے ہر کسی سے زیادہ عظیم محبت اور قربانی دکھا چکے ہیں. اس لیے جو آپ کو آسمان میں سب سے زیادہ ملنا چاہتا ہے وہ ہمارا خدا باپ اور خداوند ہے. چنانچہ اگر آپ پورے روح کی تکمیل کریں اور جرت سے نئے یروشلم میں داخل ہوں تو ہمارا خدا باپ کس قدر خوش ہوگا. ہمارا خداوند بھی اپنی خوشی نہیں روک پائے گا. جسمانی ماں باپ کے ساتھ بھی جب ان کے بچے کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں جب وہ خود کامیاب ہوئے تھے. اساتذہ بھی اگر ان کے طلبہ شاندار کام کریں تو وہ انعام محسوس کرتے ہیں. چوپان کے دل کا بھی یہی حال ہے جو جانوں کی روحانی پرورش کرتا ہے. پولس رسول ہمیشہ ان روحوں کو باپ کے دل سے پالتا تھا جن کو اس نے روحانی طور پر گود لے رکھا تھا. اس نے گلتیوں 4 باب کی 19ویں آیت میں اقرار کیا ہے، میرے بچوں تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے سے درد لگے ہیں جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے. کیونکہ وہ ان روحوں کو ایسی سرگرم محبت دے چکا ہے، یہ اس کی عظیم خوشی تھی کہ وہ روحیں کامیاب ہوتی. اس لیے اس نے پہلا تسلونیکیوں 2 باب کی 19 سے 20 آیات میں اپنی عزیز روحوں سے کہا کہ بھلا ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے خداوند یسوع کے سامنے اس کے آنے کے وقت تم ہی نہ ہوگے؟ ہمارا جلال اور خوشی تم ہی ہو. اگر آپ نے انجیل کی منادی کی، دوسری روحوں کی خدمت کی اور ان کی نجات کے لیے صرف ایک بار دعا کی تو آپ پولس رسول کے اس دل کو سمجھنے کے لائق ہوں گے. جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ایک شخص مرد یا عورت پہلی بار چرچ آتا ہے تو جو خوشی آپ اس لمحے محسوس کر سکتے ہیں اس کا موازنہ اس دنیا کی کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا. ایک جان کو بچا لینا اور اس مرد یا عورت کو نجات کی طرف لے جانا کیسی خوشی ہے. اگر اس شخص کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ خدا کا خادم بھی بن جاتا ہے تو جس نے اسے انجیل کی بشارت دی ہوگی وہ بہت زیادہ انعام محسوس کرے گا.
ہم صرف ایک جان کو بچا کر ایسا کچھ محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میرا دل گزشتہ 26 برس کی تمام خدمت کے بارے کیا محسوس کرتا ہوگا؟ آپ میں سے کوئی میرے پاس آ کر کہنے لگا، سینئر پاسٹر، میں نے فلاں کو انجیل کی بشارت سنائی۔ پھر میں نے دیکھا کہ جس کو انجیل کی بشارت دی گئی وہ پہلے سے اس چرچ کا ایماندار لیڈر ہے۔ وہ فخر سے کہتا ہے کہ اس نے لیڈر کو انجیل کی بشارت دی۔ میں نے اسے پھر دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں شکر گزار ہوں۔ جس کو اس نے بشارت دی وہ پہلے ہی اس چرچ کا خادم بن چکا ہے اور وہ اس طرح بہت خوش ہے، اس لیے وہ مجھے گواہی دیتا ہے۔ وہ روحوں کو انجیل کی بشارت دیتا ہے کیونکہ وہ اس لمحے کی خوشی کو جانتا ہے۔ وہ لوگ جو انجیل کی بشارت نہیں دیتے وہ اس احساس کو نہیں جانتے۔ وہ جو بشارت سن کر ایمان میں اچھی ترقی کر چکے ہیں اور برکات حاصل کر چکے ہیں، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ خوش اور جذباتی ہو جاتے ہیں۔ بس برائے مہربانی روحوں کو انجیل کی خوشخبری دیا کیجیے۔ آپ کو یہی کرنا چاہیے، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ میں ورلڈ مشن اور اس قوم کو انجیل کی بشارت دینے کا فریضہ حاصل کر چکا ہوں اور میں پوری دنیا میں انجیل کی منادی کر رہا ہوں۔ بے شمار لوگ خدا کے طاقتور کاموں اور انجیل مقدس کو براڈ کاسٹنگ اور کتب کے ذریعے دیکھ اور سن چکے ہیں، اور نجات یافتہ روحوں میں ہر روز اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مگر ایک اور اہم فریضہ ہے جو خدا باپ نے مجھے سونپا ہے۔ یہ بہت سی روحوں کو صرف بچانا ہی نہیں بلکہ ان میں سے زیادہ تر روحوں کو نئے یروشلم کی طرف لے جانا ہے۔ اس کے لیے میں بار بار انجیل مقدس کی منادی کر رہا ہوں، اور میں پولس رسول کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے جننے کے سے درد لیے ہیں۔ اگر میں انجیل مقدس کی منادی نہ کروں بلکہ صرف یہ کہوں کہ جیسے آپ چاہیں زندگی بسر کریں، تو ہم بے شمار ممبرز حاصل کر سکتے ہیں، بے شمار۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس لیے اس چرچ سے چلے گئے کہ میں انہیں پاک ہونے، کلام کے ساتھ رہنے، بدن کے اعمال نہ کرنے اور گناہ نہ کرنے۔ جو چھوڑنے کو کہا گیا ہے وہ چھوڑنے کو، جس پر چلنے کو کہا گیا اس پر چلنے کے لیے کہا کرتا تھا۔ بھلا اس میں کیا برائی ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم سچے طور پر پاک ہوں اور آسمان کی بہتر رہائش گاہ میں آئیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم بھوسے جیسے مسیحی ہوں۔ چونکہ میں خدا باپ کے اس دل کو جانتا ہوں، میں دے تو نہیں سکتا مگر پاکیزگی پر قائم رہنے پر زور دیتا ہوں، تاکہ آپ سب کے سب نجات تک پہنچ پائیں۔ اور آپ سب کو نجات تک پہنچنا چاہیے۔ صرف ایک بچے کی پرورش کرنے کے لیے ماں باپ کی طرف سے کتنی محبت مطلوب ہوتی ہے۔ ایسی بہت سی دل توڑنے والی چیزیں تھیں جو میری جان کے روح میں پرورش پاتے ہوئے ظاہر ہوئیں، لیکن میں نے نئے یروشلم کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے ہر جان کو اپنے دل میں پناہ دی۔ میں صرف اس کے متعلق سوچتا ہوں کہ اگر ایک بھی اور جان نئے یروشلم میں داخل ہو جاتی ہے تو ہمارا خدا باپ اور خداوند کتنے خوش ہوں گے۔ البتہ جب میں 9 مریدوں کو دیکھتا ہوں تو خوشی سے بھر جاتا ہوں۔ جب میں ان جانوں کو بھی دیکھتا ہوں جو روح میں داخل ہونے کے قریب ہیں تو میں بہت گرم جوشی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ کچھ اور مضبوط ہو جائیں اور آخر روح میں آ جائیں۔ جب میں ان جانوں کو دیکھتا ہوں جو روح میں اور پورے روح میں آ چکی ہیں تو میں بہت حوصلہ اور چین پاتا ہوں، یہ سوچ کر کہ ہمارا خدا باپ کتنا خوش ہوگا۔ میں یہ بھی بول سکتا ہوں کہ جس راہ پر میں چل رہا ہوں حقیقتاً یہ کتنی دشوار ہے۔ جب میں نئے یروشلم میں داخل ہوں گا تو خدا باپ کے سامنے حسب ذیل اقرار کروں گا، اے میرے باپ، میں تجھے وہ جانیں دیتا ہوں جو ستاروں اور سورج کی مانند چمکتی ہیں۔ جو دن میں نے بہت سی جانوں کو اس جگہ کی طرف ہدایت دیتے ہوئے گزارے وہ باپ کی اصلاح کا پھل بن چکے ہیں۔ اس بیٹے نے کچھ نہیں کیا مگر ہر چیز جو حاصل ہو سکتی تھی وہ خدا کے فضل اور کامل محبت کے وسیلے ہوئی۔ اب اس بیٹے کے آنسو سچے موتی بن چکے ہیں اور پھل حاصل ہو چکا ہے۔ میں باپ کے سامنے آ چکا ہوں جسے میں آنسو میں بہت یاد کرتا تھا۔ اب میں باپ کی محبت بھری گود میں ہوں۔ میں آپ کو بہت یاد کرتا تھا۔ میں باپ اور اپنے خداوند سے بہت اداس رہتا تھا۔ اپنے نرم ہاتھوں سے ان خواہش کے آنسوؤں کو پونچھ دیجیے، اے میرے باپ اور میرے خداوند۔
نئے یروشلم میں صرف وہی روحیں داخل ہو سکتی ہیں جو سورج کی مانند چمکتی ہوں۔ ستاروں کی مانند چمکنے والی روحوں کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی میں ان روحوں کو یاد کروں گا جو نئے یروشلم میں نہیں آ پائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سورج کی مانند چمکیں گے اور نئے یروشلم میں آنے کے لائق ٹھہریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ باپ کے دل کی خوشی بنیں گے جو آپ کے آنے کا بہت انتظار کر رہا ہے۔ جب ہم اپنی آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں، شاید ہم سوچیں کہ ہم بہت چھوٹے نظر آتے ہیں اور شاید اعتماد بھی کھو بیٹھیں۔ بس ہو سکتا ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں اور یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ میرے جیسا شخص کس طرح نئے یروشلم میں جا سکتا ہے۔ لیکن آپ اس سے ہٹ کر کیوں نہیں سوچتے؟ آپ اس کے متعلق سوچیں کہ ہمارے خدا باپ اور خداوند نے میرے جیسے شخص کو کس طرح ایسی کامل محبت دی۔ بے ایمان بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دے سکتے ہیں جو حقیقتاً انہیں پہچانتا ہے۔ ہمارا خدا باپ آپ سے اس قدر محبت رکھتا ہے کہ اس نے آپ کی جگہ مرنے کے لیے اپنا بیٹا دے دیا۔ اسے اپنی محبت کے اور کتنے ثبوت آپ کو دکھانے ہیں؟ کتنے ثبوت دکھانے؟ خدا باپ چاہتا ہے کہ آپ باپ کی اس محبت پر یقین رکھیں اور نئے یروشلم پر زبردستی قبضہ کر لیں۔ اگرچہ راستہ ذرا مشکل بھی ہو سکتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ باپ کی محبت پر توکل کر کے بار بار غالب آئیں۔ لیکن کچھ لوگ اپنی خواہش سے نئے یروشلم کے جلال کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جلال بہت عظیم ہے۔ وہ نئے یروشلم میں جانے کا بہت شوق رکھتے ہیں، اگرچہ وہ یہ سوچ کر آنسوؤں کے ساتھ یہ شوق رکھتے ہیں کہ وہ حقیقتاً باپ کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ روحانی جلال انصاف کے تقاضے کے مطابق ہی ملتا ہے، یعنی جس حد تک آپ نے دل سے جسم کو نکالا ہوگا اور روح سے بھرے ہوں گے، روحانی روشنی آپ کو اسی قدر ڈھانپ لے گی۔ لیکن اگر آپ کا شوق جسمانی خواہش سے آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جلال مانگتے مانگتے لڑھک جائیں اور گر پڑیں۔ آپ بہت زیادہ اپنی خواہش حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر آپ اس لائق نہیں ہیں، چنانچہ جب آپ یہ حاصل نہیں کر سکتے تو آپ بہت دلگیر اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کی وجہ سے ناخوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک ہفتہ پہلے اس طرح کے ایک جوڑے کے بارے بتایا تھا۔ اگر آپ اب آسمان کی پہلی سلطنت میں جانے کا ایمان رکھتے ہیں تو پہلے آپ کو آسمان کی دوسری سلطنت میں جانے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ضروری ایمان بھی رکھتے ہوں تو بھی آپ کو آسمان کی تیسری سلطنت میں جانے کے لیے اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ بے شک حتمی منزل نیا یروشلم ہے، لیکن اگر آپ کی منزل مقصود بہت بڑی ہے تو آپ گر سکتے ہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ قدم بقدم، درجہ بدرجہ آگے کی طرف بڑھیں۔ آپ کو آسمان کا جلال، نئے یروشلم کا جلال حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہش سے کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو باپ کے دل کو سمجھنا چاہیے کہ جس نے آسمانی بادشاہی تیار کی ہے۔ آپ کو روحانی شوق سے اس پر زبردستی قبضہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات آپ میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ سینئر پاسٹر مہربانی کر کے میرے واسطے دعا کرے تاکہ میں پوری روح میں آ سکوں۔ پھر میں دوبارہ آپ کو دیکھتا ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں، مگر خود غرض اور لالچی نہ بنیں۔ اگر آپ ایمان کے تیسرے درجے پر ہیں تو کیا مجھے بتانا آپ کا فرض نہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں تاکہ آپ کا ایمان چوتھے درجے کا ہو جائے؟ روح میں آنے کے بعد بہتر ہوگا کہ آپ مجھے پورے روح میں جانے کے لیے دعا کرنے کو کہیں۔ بہت اونچا نشانہ نہ رکھیں، نہ خود کو جلائیں۔ ضرور ہے کہ پہلے آپ روح میں آئیں اور پھر ضرور ہے کہ آپ اگلے درجے کے لیے دعا کریں۔ ضرور ہے کہ آپ اس طرح بھی دعا لیں۔ میں باپ کو بڑی خوشی دوں گا۔ میں ایسا کروں گا کہ باپ نے بنی نوع انسان کی اصلاح کے لمبے عرصے تک جو برداشت کی اس کو انعام محسوس کرے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نیکی اور محبت کے ساتھ اس طرح سوچیں گے اور نئے یروشلم پر زبردستی قبضہ کر لیں گے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، تو پھر نئے یروشلم میں کس قسم کے لوگ جا سکتے ہیں؟ نئے یروشلم میں جانے کی اہلیتیں اس تاج کے روحانی معنی پر مشتمل ہیں جو نئے یروشلم میں ملتا ہے۔ اولمپک گیمز میں گولڈ میڈل اعلیٰ عزت کو پیش کرتا ہے،
اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو کھلاڑی یہ حاصل کرتا ہے وہ دنیا میں بہتر ہے۔ دیکھیے، اگر آپ 100 سلور میڈل بھی جیت لیں، وہ سب ایک گولڈ میڈل سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اولمپک گیمز میں ایک ملک ایک گولڈ میڈل کے ساتھ بھی اس ملک سے اوپر ہوتا ہے جس کے پاس 100 سلور میڈل ہوں۔ اسی طرح تاج جو نئے یروشلم میں ملتا ہے وہ بھی پہننے والے کے لیے اعلیٰ عزت کا نشان ہوتا ہے۔ اسی اثناء میں یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ شخص نئے یروشلم میں داخل ہونے کی اہلیتیں رکھتا ہے۔ تب جو کوئی نئے یروشلم میں داخل ہوتے ہیں ان کو کس قسم کے تاج ملتے ہیں؟ آسمان کی پہلی، دوسری اور تیسری سلطنت کے لیے صرف ایک بنیادی تاج دیا گیا تھا، مگر نئے یروشلم میں 2 بنیادی تاج ہیں جو دیے جائیں گے۔ کہنے میں 2 بنیادی تاج دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نئے یروشلم میں آنے والے ہر کسی کو 2 تاج دیے جاتے ہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ ان کو خاص موقعوں پر ہی نہیں پہنتے ہیں بلکہ اپنی روزمرہ زندگی میں ہمیشہ پہنے رکھتے ہیں۔ نئے یروشلم میں دیے جانے والے تاجوں کے نام بنیادی طور پر سونے کا تاج اور راست بازی کا تاج ہیں۔ یہ 2 بنیادی تاج ہیں جو ملیں گے۔ ان 2 تاجوں پر مشتمل 2 نام نئے یروشلم میں داخلے کی اہلیت جیسے ہیں۔ آئیے پہلے ہم سونے کے تاج کی بابت گفتگو کرتے ہیں۔ مکاشفہ 4 باب کی 4 آیت کہتی ہے، اور اس تخت کے گرد یہ خدا کا تخت ہے۔ 24 تخت ہیں اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں۔ یہ کہتی ہے کہ خدا کے تخت کے گرد 24 بزرگ سونے کے تاج پہنے ہوئے ہیں۔ 24 بزرگ وہ ہیں جو نئے یروشلم میں آنے والوں میں سے ایمان کے ایک پہلو میں اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر پہلو میں، مثلاً ایمان، امید، محبت، ایمانداری، نیکی، سچائی اور وفاداری، وہ قیمتی پتھروں جیسے دل رکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ 24 بزرگ سونے کے تاج پہنے ہوئے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سونے کے تاج نئے یروشلم میں دیے جاتے ہیں۔ لیکن سونے کے تاج صرف 24 بزرگوں کو نہیں دیے گئے، وہ نئے یروشلم میں داخل ہونے والے ہر کسی کو دیے جاتے ہیں۔ تاج بذات خود خالص سونے کا بنا ہوا ہے اور دیگر قیمتی پتھروں سے آراستہ ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو سونے کے ان تاجوں کو روحانی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اور ہم پیش کر چکے ہیں کہ ان کو بطور 3D امیج بیان کیا گیا ہے۔ اسکرین پر دیکھیے، اسکرین پر ایک تاج مردوں کے لیے ہے۔ یہ ذرا تیز ہے، اگرچہ یہ بہت تیز ہے، یہ آپ کو زخمی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بہت خوبصورت ہے نا؟ وہ جو خواتین کے لیے ہیں وہ نرم خمدار ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تاج کی بنیادی شکل ہے اور ہر کسی کے موافق سائز اور سجاوٹیں مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر خالص سونے کے بنے ہوئے تاج کی بنیاد ایک جیسی ہو سکتی ہے، مگر اس پر سجاوٹیں مختلف ہوں گی۔ پھر خدا ان روحوں کو سونے کے تاج کیوں دیتا ہے جو نئے یروشلم میں جاتی ہیں؟ سونے کا تاج کسی ملاوٹ کے بغیر خالص سونے سے بنا ہوا ہے۔ یہ لا تبدیل سچے ایمان کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے سونے کے تاج اس حقیقت کے لیے دیے جانے والا انعام ہے کہ وہ جو نئے یروشلم میں جاتے ہیں وہ خدا کے پسندیدہ ایمان تک پہنچ چکے ہیں۔ بائبل ہمیں کیوں فرماتی ہے کہ جیسے عبرانیوں میں لکھا ہوا ہے، خدا کو خوش کرو؟ یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نئے یروشلم میں داخل ہونے کے لیے آپ کو خدا کے پسندیدہ ایمان کے 5ویں درجے پر پہنچنا ہے۔ آگے آئیے ہم راست بازی کے تاج کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا تموتھیوس 4 باب کی 7 سے 8 آیات کہتی ہیں، میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ یہ بری کشتی نہیں ہونی چاہیے، ضرور ہے کہ آپ اچھی کشتی لڑیں، بہت اچھی فائٹ لڑیں۔
میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ جیسے پہلا تسلونیکیوں 5ویں باب کی 23ویں آیت میں کہا ہے کہ تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے پورے محفوظ رہیں۔ پولس رسول نے ان کو پورے پورے بے عیب محفوظ رکھا۔ تو یہ کہتی ہے کہ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، یعنی بنا کسی عیب کے۔ جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، یعنی عظیم سفید تخت کی عدالت کے دن، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں، جو کوئی خداوند کے جلد آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنی روح جان اور بدن کو بے عیب محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ جو ان کو پورے پورے بے عیب محفوظ رکھتے ہیں، صرف وہی اس قسم کی دعا دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ آمین، اے خدا یسوع آ، جیسے مکاشفے میں لکھا ہوا ہے۔ جیسے کہا گیا ہے کہ راست بازی کا تاج ان کو دیا جاتا ہے جو خداوند کے ظہور کے آرزو مند ہوں۔ پھر وہ زندگیاں کس قسم کی ہوں گی جو خداوند کے ظہور کی حقیقی آرزو مند ہوں؟ اول، پولس رسول کی طرح وہ خالص دلوں کی تکمیل کرتے ہیں جو بے عیب ہوں اور خدا کی بادشاہی کے لیے ایمانداری سے کام کرتے ہوں۔ وہ کچھ بھی کھائیں یا پئیں یا کچھ بھی کریں، وہ سب کچھ خدا کی بادشاہی کے لیے کرتے ہیں۔ وہ اپنی ساری زندگی کے ساتھ اپنے فرائض کو پورا کرتے ہیں اور درست پھل پیدا کرتے ہیں۔ وہ سختیوں یا مشکلات کا ذکر نہ کریں بلکہ خدا کو جلال دینے والی زندگی بسر کرتے ہوں۔ صرف وہ جو اس طرح خداوند میں اپنے فرائض کو پورا کرتے ہیں خداوند کے ظہور کے سچے آرزو مند ہو سکتے ہیں۔ جو کوئی خداوند کے واپس آنے کا انتظار کر رہے ہوں کسی دنیاوی چیز کا شوق نہیں رکھتے، وہ دنیاوی چیزوں سے حسد بھی نہیں رکھتے اور ان کو جسم بننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بار وہ آسمان پر چلے جائیں تو ہر چیز بہت بڑی اور خوبصورت ہوگی، تو وہ اس چیز کا شوق کیوں کریں جو اس دنیا میں پوری نہیں کر سکتے؟ ان کو ایک گھر کی کیوں ضرورت ہے جو اس زمین پر باغیچوں اور پتھروں سے آراستہ ہو، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ آسمان پر اس سے بہتر ہوگا۔ میرے آسمان کو جاننے کے بعد، خدا کو جاننے اور خداوند کو قبول کرنے کے بعد مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ میں نے اپنی طرف سے ہر قسم کے سونے کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ میں نے اپنی انگلی میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی۔ میں نے کبھی ٹائی پن بھی لگانے اور اپنی شرٹ پر سونے کے بٹن لگانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں زمین پر ایسی چیزوں کا آرزو مند نہیں ہوں۔ میرے آسمان کی خوبصورتی کو جاننے کے بعد، آسمان کی خوبصورتی کو اپنے دل میں رکھنے کے بعد، آسمان کی خوبصورتی اپنے دل میں رکھنے کے بعد مجھے حسد کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ کاروباری آدمیوں کے کسی گروپ نے مجھے بتایا کہ وہ چند مہینوں میں میرے لیے ایک مرسیڈیز خریدیں گے۔ یہ چند مہینے یا چند سال پہلے کی بات ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا اور میں اپنی کار میں سواری کرنا پسند کرتا ہوں۔ اگرچہ میں آرام دہ کار میں سوار ہو جاؤں، میں اب سے زیادہ امیر نہیں ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں کوئی جسمانی خواہش نہیں رکھتا۔ اس زمین پر میں جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں وہ میرے آسمانی گھر میں دیکھا جا سکتا ہے، اور اب میں باہر جانے کی بھی کوئی خواہش نہیں رکھتا۔ میں پہاڑوں اور پانیوں، سمندروں اور دریاؤں کو پسند کیا کرتا تھا، مگر اب وہ تمام بیکار ہیں۔ چونکہ میں جانتا ہوں کہ سورج کے نیچے میں جو کچھ کرتا ہوں سب بیکار ہے، میں اس سمت کو دوڑتا ہوں جو بیکار نہیں ہے۔ ایک بیٹا بننے کے لیے اور خدا کا پسندیدہ بیٹا بننے کے لیے آپ کو بس ایک اور جان بچانی ہوتی ہے، اور جو کوئی اس دل کے ساتھ حقیقتاً خداوند کی آمد کا انتظار کر رہی ہو، اس جان کو نئی یروشلم میں چھوڑنا ہے۔ لیکن اگرچہ ہم حقیقتاً خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم میں کسی چیز کی بھی کمی ہے اور اپنے اندر اعتماد نہیں رکھتے تو ہم جرت کے ساتھ خداوند کو نہیں لے سکتے۔ دوم، جب وہ روح میں خداوند سے ملتے ہیں تو صورتحال کو سمجھ جاتے ہیں۔
روح القدس بھی ہمارے اندر دل کو تیاری کے لیے تحریک دے گا۔ جب پولس رسول کے شہید ہونے کا وقت آیا تو اس کو معلوم ہو گیا اور اس نے شہادت کی راہ اختیار کی۔ اسے بالکل موت کا ڈر نہیں تھا، بلکہ وہ صرف خداوند سے ملاقات کے خیالات سے سرشار تھا۔ اگر آپ حقیقتاً خدا کے ظہور کے آرزو مند ہیں تو روح القدس آپ کے دل کو تحریک دے گا تاکہ آپ خداوند کی دلہن کے طور پر اپنی تیاری کو ختم کر سکیں۔ اور وہ جو خداوند کی کامل دلہن کے طور پر تیار ہو چکے ہیں، وہ بڑے شوق کے ساتھ خداوند کے ظہور کے آرزو مند ہوں گے۔ کسی نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھے اپنے خواب میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ آئیے ہم نئے یروشلم میں چلیں، مگر آپ کو سخت صفائی کے ذریعے جانا ہوگا۔ چنانچہ میں نے اسے سمجھایا کہ میں نے اسے یوں وضاحت کی، اگر خدا کسی کو نئے یروشلم میں لے جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو خدا جانتا ہے کہ وہ شخص نئے یروشلم میں جانے کے لیے کافی اچھا ہے۔ وہ شخص ان سخت صفائیوں پر غالب آنے کے لیے کافی اچھا ایمان رکھتا ہوگا۔ خدا ان کی آزمائش اور صفائی نہیں کرتا جو ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ خدا آزمائش کے دوران چوگرد ایک کام دیتا ہے۔ اگر یہ خدا کی دی ہوئی آزمائش ہے تو ارد گرد ایک کام بھی ضرور ہوگا۔ چونکہ یہ ایک آزمائش ہے، کسی کے اچھا برتن بننے کے لیے یہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ ضرور ہے کہ وہ شخص ہر کسی کے ساتھ صلح کرنے والا اور حلیم بننے والا اور دوسروں کی خدمت کرنے والا دل رکھے۔ ضرور ہے کہ وہ شخص بدی کی کوئی صورت نہ رکھے، اس کے اندر بدی نہیں ہوگی، اور اس میں روح کے 9 پھل ہونے چاہیے۔ وہ روحانی محبت رکھے جو پہلا کرنتھیوں میں ملتی ہے، اور وہ مبارکبادیاں رکھے جو متی میں ملتی ہیں، اور روح میں اپنے دل کی اصلاح کرے تاکہ وہ محبت، پارسائی، کامل نیکی، نیکی کا 4تھا درجہ اور شرافت رکھے۔ خدا اس طرح کے شخص کی رہنمائی پورے روح کی طرف کرتا ہے۔ جب تک شخص اس درجے پر پہنچ جائے، اس شخص کو بہت سخت صفائی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کیا آپ بائبل مقدس میں سے کوئی ایسا کردار تلاش کر سکتے ہیں جو ان سخت صفائیوں میں سے نہ گزرا ہو؟ ابراہیم کو اپنے آبائی علاقے میں اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ کر مصر جانا پڑا۔ اسے اپنی بیوی کو بھی کھونا پڑا۔ جب اس کا بھتیجا قید ہو گیا تو اسے جنگ بھی لڑنی پڑی۔ اس کے نوکروں اور اس کے بھتیجے کے نوکروں میں تکرار ہوئی تھی، اور اسماعیل اور اسحاق کے درمیان چیزیں، اس کو ان سب میں سے گزرنا پڑا تھا۔ اس کو اسحاق کی قربانی دینے کا حکم بھی دیا گیا جو اس نے 100 برس کی عمر میں حاصل کیا تھا، لیکن وہ تمام امتحانات میں کامیاب رہا۔ جب وہ اسحاق کی قربانی والے امتحان میں کامیاب ہوا تو کوئی صفائی یا امتحان باقی نہ رہا، پھر صرف اس کی روح اور بدن برکت ہی برکت تھے۔ ایوب بھی سخت صفائی کے عمل سے گزرنے کے بعد پاک اور خدا کا پسندیدہ بنا۔ موسیٰ کا بھی بالکل ایسا ہی حال تھا۔ وہ 40 برس کی لمبی صفائی کے بعد ایک بڑا برتن بنا جس کو خدا استعمال کر سکتا تھا۔ ایلیا، پترس رسول اور پولس رسول، سب کے ساتھ ایسا ہی تھا۔ ان کو کیسی کیسی سخت صفائیوں میں سے گزرنا پڑا۔ دانیل اور اس کے دوستوں کا کیا؟ وہ خدا کے بندے ایمان کے ساتھ ان سخت صفائیوں پر غالب آئے، اور انہوں نے فتح حاصل کی اور آسمان میں اس جگہ داخل ہوئے جو سورج کی مانند چمکتی ہے۔ صفائی کے بغیر وہ روح میں آنے والے ایسے برتن نہیں بن سکتے تھے، اس لیے ان جیسے بڑے برتنوں کو سخت صفائیوں میں سے گزرنا پڑا۔ چنانچہ وہ جو ایمان رکھتے ہیں کبھی صفائیوں سے نہیں ڈرتے، وہ ان سے خوف نہیں کھاتے۔ اگر وہ خدا سے پیار کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں تو وہ ان سخت صفائیوں پر ایمان سے غالب آ سکتے ہیں۔
لیکن ان میں چند قدموں کے ذریعے کامیاب ہونے کا بھی ایک راستہ ہے۔ جو چیز خدا چھوڑنے کو کہتا ہے اسے چھوڑ دیجیے، اور جو کرنے سے منع کرتا ہے وہ نہ کیجیے، یعنی نفرت اور چوری، اور وہ کیجیے جو کرنے کو کہا گیا ہے، یعنی حکموں پر چلیں اور وہی کریں جو کرنے کو کہا گیا ہے۔ دوسروں کو انجیل کی بشارت دیں اور ان سے محبت رکھیں۔ اس طرح اگر آپ اچھی فرما برداری کرتے ہیں تو آپ سخت صفائیوں میں پڑے بغیر ان پر غالب آ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس طرح کے ہو جائیں۔ اگرچہ آپ کو کسی قسم کی سخت اور مشکل صفائیوں کا سامنا ہو جاتا ہے، اگر آپ خوشی اور شکر گزاری اور ایمان سے ان پر غالب آ جائیں تو آپ نئے یروشلم میں داخل ہونے کے لائق ہو جائیں گے۔ اسی طرح خدا راست بازی کے تاج کی صورت میں ان سب کو انعام دیتا ہے جو خداوند کے ظہور کے آرزو مند ہوں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس اجلاس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا خدا نئے یروشلم میں داخل ہونے والوں کا کس قدر شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ میں نے نئے یروشلم میں دیے جانے والے 2 تاجوں کے روحانی معنی کی بھی وضاحت کی۔ ان 2 تاجوں میں اضافہ کرنے کے لیے اور بہت سی چیزیں ہیں جو خدا باپ نے آپ کو دینے کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ میرے تجربے سے جب ہم خدا کو عظیم جلال دیتے ہیں تو ایک تاج حاصل کرتے ہیں۔ جب میں بیرون ممالک کروسیڈ سے واپس آتا تو تاج بدلا ہوتا تھا اور ایک نیا تاج ملا ہوتا تھا۔ جب میں اس کروسیڈ سے واپس آیا جہاں بے شمار روحوں نے نجات پائی تھی تو مجھے خوبصورت اور نیا تاج ملا۔ بے شمار جانوں نے شفا پائی اور خدا کو جلال ملا۔ جب میں نے اس طرح کیا تو خدا نے مجھے ایک نیا تاج دیا۔ بس میں سمجھ گیا کہ میں جب بھی خدا کو جلال دیتا ہوں وہ مجھے ایک نیا اور خوبصورت تاج دیتا ہے۔ تو اگر آپ خدا کو عظیم جلال دیں تو نیا تاج حاصل نہیں کریں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جب آپ ایک نیا تاج حاصل کرتے ہیں تو آپ کا سونے کا تاج یا راست بازی کا تاج چلا جاتا ہے۔ تو کیا ہمیں ان بہت سے تاجوں کی ضرورت ہے؟ ضرور ہے، کیونکہ ہم آسمان میں ہمیشہ کے لیے رہنے جا رہے ہیں، اور ہم آسمان پر کتنی تقریبات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم پرانے عہد نامے میں جتنے بزرگان ایمان کو تلاش کر سکیں انہیں مدعو کر سکیں گے۔ اور پھر کیا آپ ہمیشہ ایک ہی تاج پہننے جا رہے ہیں؟ کیا آپ صرف ایک ہی پوشاک پہنتے ہیں؟ آپ موسم کے لحاظ سے بہت سے لباس لے سکتے ہیں۔ آپ سال کے دوران ہمیشہ اپنی ٹائز تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آسمان میں آپ جتنے زیادہ تاج آپ کے پاس ہوں گے اتنے ہی آپ جلالی ہوں گے۔ سوچئے کہ آپ آسمان میں ہمیشہ کے لیے رہنے جا رہے ہیں۔ آج پڑھے جانے والے حوالے کا پچھلا حصہ کہتا ہے کہ اور وہ اس دلہن کی مانندہ راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ وہ دلہنیں شادی کے روز کیسی خوبصورت ہوتی ہیں۔ وہ صرف اپنے بالوں کو ہی خوبصورتی سے نہیں سجاتی بلکہ اپنا سنگار بھی کرتی ہیں اور بہت خوبصورت شادی کا لباس پہنتی ہیں، کیا نہیں پہنتی؟ وہ بہت زیادہ خوبصورت لباس پہننے کی کوشش کرتی ہیں۔ خواتین اپنے آپ کو شادی کے روز بہت خوبصورتی سے آراستہ کرتی ہیں۔ اسی طرح خدا نے نئے یروشلم کو آسمان کی جگہ سے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ آراستہ کر رکھا ہے۔ اس نے اسے بہت آرام دہ اور شادمان جگہ بنا رکھا ہے۔ وہاں بہت سے گھر سونے کے بنے ہوئے ہیں اور آمد و رفت کی بھی بہت سی سہولیات ہیں۔ یہ ایسی خوبصورت اور شاندار چیزوں سے بھرا ہوا ہے کہ ہم کبھی زمین پر دیکھ ہی نہیں سکتے۔ چونکہ میں ان تمام چیزوں کو جان گیا تھا، میں نے دنیا کی ہر خواہش کو چھوڑ دیا۔ میں بھی دوسرے لوگوں کے برابر گولف کھیلنے کے قابل ہو سکتا ہوں، مگر میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میں اپنا زیادہ وقت خدا باپ کو دینا چاہتا ہوں۔
میرے اپنی 3 بیٹیوں کو تھیولوجیکل سیمنری بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ ان کے لیے اس شان و شوکت سے آسمان میں داخل ہونا بہت خوبصورت بات ہے، اور یہ کہ میں اپنے بچوں سے سچی محبت رکھتا ہوں۔ اس لیے میں نے عام کالجوں میں جانے کی بجائے ان کو تھیولوجیکل سیمنری میں جانے کی اجازت دی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خدا کی خادمائیں بنے، لیکن میں نے ان پر بالکل بھی زور نہیں دیا۔ میں نے صرف یہ چاہا، مگر میری تینوں بیٹیاں میرے دل کو جانتی تھیں۔ پھر ان سب نے فرما برداری کی اور خدا کی خادمائیں بن گئی۔ خدا باپ نے انہیں ان بچوں کو دینے کے لیے اپنی ساری محبت کے ساتھ تیار کیا ہے جو سچا دل اور کامل ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اگر بہت سے لوگوں میں سے صرف چند اس مقام میں داخل ہوں تو باپ کا دل کس قدر دکھی ہوگا، سوچئے۔ خدا باپ چاہتا ہے کہ جتنے زیادہ ممکن ہو سکے نئے یروشلم میں داخل ہوں، چنانچہ وہ ہمیں اس تفصیل میں نئے یروشلم سے واقف کروا رہا ہے۔ اس لیے میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ باپ کے دل کو سمجھیں گے اور زبردستی نئے یروشلم پر قبضہ کر لیں گے۔ یسوع کے نام میں آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔
خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے، جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔